बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज के मेहमान अल्लामा हसन रज़ा बाकर। अल्लामा हसन रज़ा बाकर 14 जुलाई 1986 को ईरान के शहर कुम्मुल मुक़द्दसा में पैदा हुए। दमिश्क की यूनिवर्सिटी से इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर किया। 10 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अल्लामा साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आपके मिजाज आपके नज़दीक माशरे की बनावट और तरबियत में मस्जिद और मिंबर का क्या किरदार होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हम मस्जिद या मेहराब और उसके मिंबर की बात करते हैं तो उसके लिए अगर हम ये देखें कि ज़माना रिसालत में मस्जिद का किरदार क्या था, जो आज हमारे इस्लामी मुआशरे में है सिर्फ़ इतना ही महदूद था, या मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती थी। अगर हम हकीकी मानों में मस्जिद को देखें तो ये मस्जिद मुआशरे के तमाम फलाही उमूर में सबसे आगे हमें नज़र आती थी इस इब्तिदाई इस्लाम में। चूँकि उस वक़्त अगर एक इस्लामिक स्टेट का हेड क्वार्टर था वो भी मस्जिद थी, अगर वहाँ पर कोई पॉलिसी मेकर्स थे तो वो भी मस्जिद में ही मुशावरत की जाती थी। इसी तरह अगर कोई ज़रूरतमंद है, कोई तंग दस्त है, कोई मुफलिस है, उसको कोई इमदाद चाहिए मुआशरती या मुआशी हवाले से, तो वो भी मस्जिद की तरफ रुजू करता था। लिहाजा पहले तो हमारे जहन में जो मस्जिद का कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं होना चाहिए कि मैं गया एक जगह पर, वहाँ पे 2 रकत नमाज पढ़ी और उसके बाद वापस, यानी सिर्फ नमाज तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि नमाज से आगे वही जो एक कम्युनिटी सेंटर है उसको वैसे बनाना चाहिए। अगर किसी को अपने बेटे बेटियों के रिश्ते के मसाइल हैं तो उन्हें मस्जिद की तरफ रुजू करना चाहिए। अगर कोई ज़रूरतमंद है, गरीब है, उसे मस्जिद की तरफ रुजू करना चाहिए। इसी तरह अगर कोई चाहता है कि अपने इल्मी हवाले से उसकी काउंसलिंग हो, एक बच्चा है उसने मैट्रिक की है, वो आगे कॉलेज में जाना चाहता है, यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, मसाजिद की इंतज़ामिया को चाहिए कि उनके पास ऐसे माहिरीन तालीम मौजूद होने चाहिए कि हफ्ते में बेशक एक दिन मुअय्यन कर लिया जाए कि जहाँ पर ऐसे बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम मुआशरे में देखते हैं कि वहाँ पर मियाँ बीवी के ताल्लुकात ठीक नहीं है, या मुआशरे के अंदर बहन भाइयों के ताल्लुकात ठीक नहीं है, या 2 आपस में और मुसलमान हैं उनके दरमियान इख्तिलाफ है, तो हमें उसके लिए मस्जिद के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहिए। और ये कैसे इस्तेमाल होगा, उसके लिए हम अलग से कमेटीज़ बनाएं कि जो हर शोबे में अपनी इल्मी महारत रखते हों, तजर्बा रखते हों, और उसके तहत हमें मस्जिद को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए। शुक्रगुजारी का ईमानदारी से क्या ताल्लुक़ है, और एक बेईमान मुआशरे में ईमानदारी की रवश कैसे अपनाई जाए? अब देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान में एक उसूल दिया है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि सबसे पहले इंसान की नफ्सियात पे जो अल्लाह तबारक व तआला ने बात चाही कि वो बिल्कुल नक्श हो जाए कि अगर तुम शुक्रगुजार हो तो फिर तुम आगे बढ़ोगे, फिर तुम्हारी नेमतों में इजाफा होगा, और अगर तुम नाशुक्रे हो तो इसका मतलब ये है कि फिर तुम अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को दावत दे रहे हैं। तो देखिए, एक ईमानदार मुआशरे के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर हम हर कदम पर शुक्र अदा कर रहे हों। कहाँ वो मुआशरा कि जहाँ पर हर कदम पर शुक्र अदा किया जाए और उसके अंदर इर्तिका होता है, वो फलता है, फूलता है, और कहाँ वो मुआशरा कि जहाँ पर इतनी नेमतों होने के बावजूद भी अगर इंसान नाशुक्री कर रहा हो तो गोया वो अल्लाह तबारक व तआला। आज जिस मुआशरे में आप और मैं रह रहे हैं उस मुआशरे में ईमानदारी की रवश कैसे अपनाई जाए? अगर हम चाहते हैं कि अपने मुआशरे में ईमानदारी की रविश, जहाँ सबसे पहले जो इब्तिदा है वो घर के माहौल से होगी। देखिए, कोई भी शख्स जो उसकी शख्सियत की मुसल्लत है उसमें सबसे पहले जब वो सीखेगा वो अपने घर से है। अब वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद की तरबियत में इस ईमानदारी को एक अहम उनसर तस्वुर करें। मिसाल के तौर पर, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बुलूगत के करीब पहुंचता है, मसलन 14-15 साल का, अब माँ बाप को चाहिए कि उसे मसलन 1000 रुपया बतौर अमानत दे दें कि जी ये बेटा मैं 1000 रुपया तुम्हें दे रहा हूँ और अमानत है तुम्हारे पास, फिर हर हफ्ते या महीने के बाद पूछे कि वो अमानत मुझे वापस लौटा दे। अगर तो उनका वो बच्चा वही अमानत की हिफाजत करते हुए उन्हें वापस लौटा रहा तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम उसे जिस रविश के तहत परवान चढ़ाना चाहते हम कामयाब हो रहे हैं। लेकिन अगर वो हफ्ते बाद हमें कहे मैंने तो वो खर्च कर दिया है, इसका मतलब ये है कि अभी हमें उस बच्चे पर और काम करने की ज़रूरत है। ये पहली रविश। लेकिन सवाल ये है कि ईमानदारी का जो तस्वर है, जो मैं बात कर रहा हूँ ईमानदारी की, ये जो पैसा आता है ऐसे ज़राए से जो ज़राए इखलाकियात से मुतसादम हैं, ऐसा ही, वहाँ पर आप क्या कहते हैं? अब देखिए, सबसे अहम बात
انسان کے جو عمل میں، انسان کی گفتار میں، انسان کے کردار سے ظاہر ہوتا ہے، وہ انسان کا رزق ہوتا ہے کہ وہ جو پیسہ کما رہا ہے وہ کن ذرائع سے کما رہا ہے۔ اب جتنے بھی ناجائز ذرائع ہیں، اب مثال کے طور پہ ایک شخص 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، وہ 6 گھنٹے کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 2 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ ناجائز ذرائع سے آ رہا ہے۔ پھر اس سے ہٹ کے دوسری طرف دیکھا جائے کہ جو ایک راشی قسم کا انسان ہے، ان ناجائز ذرائع کا اثر انسان کی اولاد میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں تک ایک جملہ ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں، وہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے جو آپ نے 10 محرم کو لشکر یزید سے کہا تھا۔ آپ نے کہا تم سوچ رہے ہوگے کہ میں مسلسل تمہیں واضح نصیحت کر رہا ہوں، تم ٹس سے مس نہیں ہو رہے، آخر کیا وجہ ہے کہ تم جنت کے سردار کے خلاف آمادہ ہو، برسر پیکار ہو؟ کہ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ تم نے لقمہ حرام کھایا ہے جس سے تمہارا گوشت پوست خون بنا ہے، اس لیے میری بات کا بھی تم پر اثر نہیں۔ علامہ صاحب، بات یہ ہے کہ آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، عزت تو آپ اسی کی کرتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں، اور آپ یہ سوچتے بھی نہیں کہ اس کے پاس جو زیادہ پیسہ آیا، جو زیادہ وسائل آئے، یہ اس نے کس طریقے سے کمائے۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ بالکل ایسا ہی حقیقت ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو قیامت کی نشانیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو ایماندار ہوں گے ان کو لوگ بے ایمان سمجھ رہے ہوں گے، اور جو بے ایمان ہوں گے ان کو ایماندار سمجھا جا رہا ہوگا، جو امین ہوں گے لوگ انہیں خائن تصور کر رہے ہوں گے، اور جو خائن ہوں گے انہیں معاشرے کا معزز سمجھا جا رہا ہوگا۔ قرآن اس حوالے سے کیا ہدایت کرتا ہے؟ اب دیکھیے، قرآن مجید واضح طور پر جو انسان کو کہتا ہے کہ اگر تم، اللہ نے جو راستہ دکھا دیا ہے، اب مثال کے طور پہ جائز ذرائع کا اور ناجائز ذرائع کا، کون حلال کمائی ہے، کون سی حرام کمائی ہے، کون سے پیشے اپنانے جائز ہے، کون سے پیشے اپنانے جائز نہیں ہے، جیسے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے۔ اب اس پہ چلنے کے لیے انسان کو اللہ نے آزادی دے دی ہے تاکہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کی جو اطاعت ہے وہ صرف قبولیت دعا ہے؟ کہ ہم میں سے بہت سے لوگ بارہا یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم خدا کی اطاعت کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ کہ دعا کی قبولیت یا قبول نہ ہونا اس بات پہ منحصر نہیں ہے کہ جو انسان نیک ہے اس کی دعا قبول ہو جائے گی، گناہ گار ہے اس کی قبول نہیں ہوگی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کی 3 طرح سے اسے جواب ملتے ہیں۔ پہلا کہ اللہ نے کہا یہ اس انسان کے لیے بہتر ہے، اس کو عطا کر دیا جائے، یعنی وہ دعا قبول ہوگی۔ دوسرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابھی فوراً اسے یہ چیز عطا نہ کی جائے، اس میں اس کے لیے بہتری نہیں ہے، بلکہ اسے تھوڑی دیر کے لیے پوسٹپون کیا جاتا ہے، اس میں اس کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ وہ مزید اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اس سے تعلق مضبوط کرے۔ اور تیسرا، ہم جو سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، گویا وہ دعا رد ہو گئی، نہیں قیامت کے جب انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو وہاں پہ کچھ وہ اپنے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے نہیں کی، تو وہ کہے گا میں نے تو یہ عمل کیا نہیں، اسے کہا جائے گا کہ تمہاری وہ دعا ہے دنیا میں جو قبول نہیں کی گئی، اس کا عمل تمہارے لیے اور اجر ذخیرہ کر لیا گیا جو تمہیں آج عطا کیا گیا۔ سر، ہم بات کر رہے ہیں کہ سوسائٹی میں جو عدم برداشت ہے، جی، اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، ہمارے لیے کیا رستہ کیا ہے؟ کیونکہ ٹالریٹ ہم بالکل نہیں کرتے، ایسا ہی ہے، اور بہت خوفناک صورتحال ہے اس وقت، ایسا ہی پورا کا پورا ڈھانچہ سماج کا تقسیم ہوا ہے، کیا کریں؟ اب دیکھیے، عدم برداشت ایک تو اس کے کچھ نفسیاتی اسباب ہیں کہ جب وہ معاشرے میں نفسیاتی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، اسے اس کا حق نہیں مل رہا، اب وہ خواہ یہ معاشرے میں پڑھا لکھا نوجوان ہے، اسے روزگار کے وسائل میسر نہیں، یا دوسرا ایک انسان ہے کہ جسے کھانے پینے کے لیے ابتدائی ضروریات مہیا نہیں ہے، اب ظاہری بات ہے یہ اس کے نفسیات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب اسلام نے جو اس کا حل بھی بتایا ہے کہ وہ بھی کچھ نفسیاتی طور پر ہے۔ مثلا ایک انسان ہے کہ وہ اپنے سے سامنے والا اگر وہ نظریاتی طور پر بھی اس کا مخالف ہے تو وہاں پر بھی وہ برداشت اس کی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب اس کا نفسیاتی حل جو اسلام نے قرآن و حدیث کے تحت بتایا کہ سب سے پہلے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ باوضو ہو، یعنی اگر وہ وضو کے حالت میں نہیں وہ فوراً جائے وضو کرے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اس کی نفسیات پر اثر انداز ہوگی۔ دوسرا کہ وہ اپنے جو ڈائریکشن ہے وہ تبدیل کرے، بیٹھا ہے کھڑا ہو جائے، کھڑا ہے وہ چلنا شروع کر دے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی اس کی نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہیں، ایک یہ چیز۔ اور دوسرا چیز، اسلام ہمیں
ایک معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے یہ بتاتا ہے کہ آپ جس معاشرے میں ہیں ہم یہ نہ کہیں کہ ہر بندہ میرا ہم فکر ہو، ہم نظریہ ہو، ہم عقیدہ ہو، نہیں، معاشرہ مختلف عقائدوں سے جب وجود میں پاتا ہے تو یہ معاشرے کا حسن ہے کہ جب رسول خدا نے میثاق مدینہ قائم کیا، مدینہ میں اسلامی ریاست، وہاں پر مختلف طبقہ فکر کے لوگ موجود تھے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ ہم کسی ایسی بات پہ اکٹھے ہوتے ہیں کہ جس کے تحت ہم مل کے اس ریاست کی بہتری کے لیے کام کریں، اور وہی قرآن نے کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یعنی دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے جو قرآن نے اصول دیا کہ آؤ جو آپس میں مشترکات ہیں ان کے تحت ہم متحد ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں مفترقات کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ یعنی سامنے والا شخص مثلا سیاسی طور پہ میرا مخالف ہے یا عقیدے کے لحاظ سے یا نظریے کے لحاظ سے، نہیں، ایک معاشرے میں رہنے کے لیے ہمیں ان مشترکات پہ اکٹھا ہونا چاہیے جس کے تحت ہم معاشرے کی ترقی کے لیے مل کے آگے بڑھ سکیں۔ اور آج جس ریاست پہ ہم رہتے ہیں وہ ریاست بہت دور چلی گئی ہے۔ آج یہاں پہ جو عدم برداشت ہے کہ میں آپ کو برداشت ہی نہیں کرتا، آپ سے اختلاف کو، اور میں اس کو بہت ذاتی اناج بنا لیتا ہوں، تو اس میں کیا رستہ کیا ہے میرے لیے؟ مجھے کیا، کون مجھے گائیڈ کرے گا قرآن سے، حدیث سے؟ ایسا ہی اس میں دیکھیے سب سے پہلے ذہن سازی کی ضرورت ہے، اور وہ کیسے ہم کریں گے کہ اس کے لیے کہ ہم جو سلیبس ہے وہ مدارس کا ہو، وہ اسکول کا ہو، کالجز کا ہو، کہ اس کے اندر ان کو عملی طور پر اس طرح کیا جائے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر ایک مسلک کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو دوسرے مسالک کے مدارس میں لے جائیں، جب ان کا وہ نقطہ نظر سن، کیا یہ ممکن ہے؟ جی ممکن ہے۔ بعض مدارس اس حوالے سے منطق اور دلیل کے ساتھ یہ بات اگر آپ سے میں پوچھیں ممکن ہے؟ ممکن ہے، لیکن وہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض مدارس جہاں پر اس روش پہ کام ہو رہا ہے کہ ان مدارس کے آپ بچوں کو دیکھیں گے کہ وہ زیادہ براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں، یعنی دوسرے کی فکر کو سننے کا حوصلہ زیادہ ہوتا ہے، ان کے اندر برداشت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جن کو ہم کنویں کا مینڈک بنا دیں کہ نہیں یہ جو میرا نقطہ نظر ہے یہی آخری سر جہاں پہ تعلیم ہے ہی نہیں، ایسا ہی وہاں پہ کیا کیا جائے؟ اب وہاں پہ اس کے لیے بھی ہمیں اسلام نے کچھ ایسے اخلاقیات بتائے ہیں کہ وہ کوئی معاشرہ ہو، کوئی دین ہو، کوئی مسلک ہو، کچھ بھی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ ایمیزون کے جنگلات میں بھی چلے جائیں، وہاں پہ بھی کسی بندے سے پوچھیں کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ بولنا چاہیے، اس کی عقل یہ فیصلہ کرے گی سچ بولنا چاہیے، امین ہونا چاہیے، خائن ہونا چاہیے، وہ کہے گا امین ہونا چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے وہ جو ہمیں عقلی اصول اور قوانین ہیں ان پر ان کی تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے۔ جو ماہ رمضان ہے اس کو آپ دوسرے جو مہینے ہیں ان سے کیسے فرق محسوس کرتے ہیں؟ کیا خاص چیز ہے جو ماہ رمضان میں ہمارے لیے ہے اور جو باقی مہینوں میں نہیں ہے؟ اس مہینے میں ایک تو جو اہم چیز ہے انسانوں کو وہ برداشت سکھائی جاتی ہے۔ دیکھیے وہ برداشت کیسے ہے کہ جو ہم کہتے ہیں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مثلا میں کھانا کھاؤں، وہ کھانا میرے لیے عام حالات میں حرام نہیں ہوتا، اگر میں کوئی پانی پی لوں عام حالات میں روزے کے علاوہ پینا حرام نہیں ہے، لیکن میں حلال چیز کو اللہ کی خوشنودی کے لیے خود پہ قابو پاتا ہوں اور صبر کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری ایک نفسیاتی تربیت ہو رہی ہے کہ جب میرے سامنے حلال چیز موجود ہے اور میں قابو اس پہ پا رہا ہوں خود پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ حرام چیزوں پر بھی قابو پانے کے لیے میرے اندر وہ صبر اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز، یہ جو ماہ رمضان باقی مہینوں سے ہمیں منفرد نظر آتا ہے، جیسے رسول خدا نے اپنے خطبہ شعبانیہ نے فرمایا کہ اِنَّ قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ کہ یہ برکت کا مہینہ ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز بھی بہت زیادہ ہو جائے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر ہم اس میں تھوڑا سا بھی عمل کرتے ہیں تو وہ قیامت کے دن ہمیں بہت زیادہ اجر کی صورت میں ملے گا۔ مثال کے طور پہ اگر انسان روایت کے مطابق ایک درہم خدا کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، وہ قیامت کے دن احد کے پہاڑ کے برابر ہمیں دیا جائے گا۔ اور دوسرا رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت تو سارا سال ہی اپنے بندوں پہ برستی ہے، مگر باقی مہینوں اور ماہ رمضان میں فرق یہ ہے، باقی مہینوں میں بندہ اللہ کی رحمت کو تلاش کر رہا ہوتا ہے اور اس مہینے میں اللہ کی رحمت اپنے بندے کو تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر جیسے کہا گیا یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 3 لوگ بدبخت ہوتے ہیں، ان میں سے آپ نے فرمایا ایک وہ بندہ کہ ماہ رمضان المبارک شروع ہو اور وہ گناہگار ہو، اور پھر ماہ رمضان ختم ہو جائے اور ابھی بھی اس کے گناہ نہ بخشے جائے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ بدبخت ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنی مغفرت کے دروازے لوگوں کے لیے کھول دیے ہیں۔ اور پھر
حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آپ ہمیں بتائیے کس ماہ رمضان میں بہترین عمل کیا ہے جو انسان کرے؟ تو آپ نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ انسان محرمات سے اجتناب کرے، یعنی حرام کاموں سے بچے، انسان کی زبان، انسان کی آنکھ، انسان کے کان، اور یہاں تک کہ انسان کا شکم جب حرام کاموں سے بچے گا تو وہ خود بخود ایک مہینہ اس کے لیے ایک ریہرسل ہوگی کہ وہ باقی دنوں میں پھر اس پر کاربند رہ سکے۔ قرآن مجید نے جو روزے کا ایک سبب بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی تم پہ روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے بھی امتوں پہ فرض ہوئے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے لیے صرف حکم ہے، نہیں، اس سے پہلے جتنی بھی شریعت آسمانی نازل ہو رہی تھی ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا ہے، اور اس کا حصول کہ لعلکم تتقون، کہ تم صاحبان تقوی بن جاؤ۔ جب تقوی کہا جاتا ہے تب اس کے حوالے سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تقوی سے مراد کیا ہے؟ آپ نے کہا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سفر ہے کہ جہاں پر جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور انسان وہاں سے گزرنے کے لیے اس راستے سے اپنے لباس کو سمیٹ لیتا ہے کہ احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزرے، تو تقوی کا بھی یہی مطلب ہے کہ جب انسان اپنی عملی زندگی کا ہر قدم آگے بڑھا رہا ہے تو وہ ہر امر میں، ہر کام میں یہ دیکھے کہ کہیں کوئی مشتبہ امر تو نہیں ہے، کسی ایسے کام میں تو نہیں میں ملوث ہو رہا کہ جو در حقیقت اطاعت خداوندی کے منافی ہے، اس کے مطابق اگر گزر جائے تو وہ صاحبان تقوی۔ آج یہ تمام چیزیں ممکن ہیں؟ یقیناً ممکن ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے قوت ارادی مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں میری طرح کہ قرآن ہم کو زندگی گزارنے کے تمام طریقوں سے آگاہ کرتا ہے؟ بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو کیوں ہم بھٹک گئے ہیں؟ لیکن اب اس میں وہی ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، چونکہ قرآن مجید سے وہ تعلق ہمارا مضبوط نہیں رہا۔ اگر ہر مسلمان، جی وہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم میں سے ہر مسلمان خود جج بن کے اس چیز کا فیصلہ کرے کہ ہم قرآن مجید کو اپنی عملی زندگی میں کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ مثلا ایسی 10 کون سی چیزیں ہیں جو قرآن میں ہیں اور جن کو ہمیں روزمرہ اپنانا چاہیے؟ کون سی 10 چیزیں؟ جی اب دیکھیں قرآن مجید بار بار جب ایک چیز کا تکرار کرتا ہے اور وہ بہت زیادہ محراب و ممبر سے بیان بھی کی جاتی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ اب ہم اس آیت کو بصارت کے ساتھ تو پڑھتے ہیں، لیکن اگر بصیرت میں غور کرے، یہ صرف نماز اور زکوٰۃ کے قیام کا ہی ہمیں حکم نہیں ہے، بلکہ اقیم الصلاۃ کہہ کے حقوق اللہ کی تاکید ہو رہی، آتوا الزکاۃ کہہ کے حقوق العباد کی تاکید کہہ رہی ہے۔ یعنی قرآن سب سے پہلے بار بار سب سے زیادہ اس آیت کا تکرار کر کے یہی بتاتا ہے کہ ایک صحیح مسلمان وہ ہے جو اللہ کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے اور بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے۔ رام صاحب میں بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ خواتین حضرات میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، گفتگو ہو رہی ہے علامہ حسن رضا باقر صاحب سے۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا نفس ہے اس کا محاسبہ بہت ضروری ہے، یہ بھی ایک اہم جز ہے ہمارے دین کا اور ہماری ایجوکیشن کا۔ یہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے، اس میں آپ مجھے بتائیں کیا میرے لیے ہدایت ہے؟ اب اس کے لیے اسلام میں اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ جب سورہ شمس پڑھتے ہیں اللہ نے کتنی قسمیں اٹھانے کے بعد کہ قد افلح من زکاہا، یقیناً وہی فلاح پا گیا کہ جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا۔ یہ تزکیہ نفس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی وہی کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اس سے پہلے کہ آپ کا حساب کیا جائے آپ خود اپنا محاسبہ کریں۔ اب وہ تزکیہ نفس کرنے کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ میں واجبات پہ عمل کروں، محرمات سے اجتناب کروں۔ اب واجبات کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں نماز، روزہ، وہی میں عرض کروں گا کہ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ صرف اس سے مراد عبادات نہیں ہے، ہم صرف حقوق اللہ مراد لے لیتے ہیں، نہیں، اس کے اندر اخلاقیات، انسانوں کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی اسی کے اندر، وہی اسی میں شامل ہے۔ بے شک وہ کہ آپ نے دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، بے شک اس کا حق نہیں چھیننا، بے شک اس کی زمین پہ قبضہ نہیں کرنا، بے شک ایسا ہی، کسی یتیم کا مال نہیں کھانا، بے شک ایسا ہی ہے، چیزیں شامل ہیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ بلکہ جب ہم ماہ رمضان کی بات کرتے ہیں نا، آپ نے تزکیہ نفس کی طرف جو اشارہ کیا، لوگ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں تو مانگ رہے ہوتے مغفرت کی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن یہ یاد رکھیے
کہ لوگوں کا جو آپ نے حق مارا ہوا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا. چونکہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے سامنے ایک بندے نے استغفر اللہ کہا. آپ نے کہا یہ جو جملہ کہہ رہے ہو جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے اور کب کہا جاتا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو اللہ سے مغفرت کی طلب کی ہے. تو آپ نے کہا اس کے لیے 6 شرائط ہوتی ہیں، جب وہ 6 شرائط پوری ہو جائیں تو پھر یہ کہا جاتا ہے. کہا کیا؟ اور اسی سے تزکیہ نفس انسان کا ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو میں نے ماضی میں گناہ کیے ہیں ان پر میں پشیمان ہوں کہ میں نے غلط کیا. دوسرا، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا میرا مصمم پکا ارادہ ہو. تیسرا، اگر میں نے اللہ کے حقوق میں کوتاہی کی ہے تو ان کی قضا کروں جیسے نماز روزہ کا. چوتھا، جو بندوں کے حق تم نے مارے ہیں یا تو وہ حق جا کے بندوں کو واپس کر دو، جیسے زمین کسی کی ہتھیائی ہے، یتیم کا مال کھائے، جا کے واپس کرو. اگر نہیں تو جا کے اس سے معاف کرواؤ، کسی پہ تہمت لگائی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے. اور آپ نے کہا 5ویں شرط یہ ہے جیسے تم نے پہلے لقمہ حرام کھایا ہے اور تمہارا گوشت پوست اس لقمہ حرام سے بنا ہے، اب تم خود کو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مصروف رکھو کہ تمہارا وہ سارا گوشت پوست پگھل جائے. اور کہا 6ٹھی شرط یہ جیسے پہلے تم نے اپنے جسم کو گناہوں کی لذت کا مزہ چکھایا ہے اب اسی طرح سے اللہ کی اطاعت کا مزہ چکھاؤ. جب یہ 6 شرائط ہو پھر کہو استغفر اللہ. یہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی. بالکل ایسا ہی ہے آج کے معاشرے میں ہم یہ کر رہے ہیں. آج کے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو افسوس کے ساتھ ہمیں کم نظر آتا ہے. جتنی گفتگو میری ہو رہی ہے آپ مجھے تربیت کی بات کر رہے ہو. تربیت کے لیے میرے پاس لاکھوں مساجد ہیں ایک ملک میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں. 5 مرتبہ آپ لوگوں سے ہم کلام ہوتے ہیں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے. آپ کیوں نہیں کر پائے تربیت؟ کیوں نہیں لوگوں کو بتا پائے کہ یہ چیزیں منع کی گئی ہیں قرآن میں؟ کیوں نہیں کنونس کر پائے؟ اب اس میں ایک دیکھیے پہلی جو وجہ جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں وہ گھر سے شروع ہوگی. ایک تو یہ بات ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہاں جی جو محراب و ممبر کی ہے ذمہ داریاں، اب اس کے لیے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جمعہ کے خطبات میں جو سب سے بڑی ایک اجتماعی عبادت ہے، چونکہ باقی نماز پنجگانہ پہ تو نہیں خطبات ہوتے، نماز جمعہ کے جو خطبات ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ریاست کی یہ ذمہ داری ہے. اگر ہم اسلامک اسٹیٹ میں دیکھیں کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جمعہ کے خطبات پر نظر رکھیں، اس لیے کہ اگر ایک مسجد نبوی کی شبیہ مسجد ہے تو کہیں اور کوئی مسجد زرار کی شبیہ تو نہیں بن رہا. قرآن میں واضح طور پہ وہ بھی مسجد بیان کی گئی ہے کہ جہاں پہ معاشرے میں افتراق اور انتشار پیدا کیا جا رہا ہے اور رسول خدا نے کہا اسے ختم ہونا چاہیے. لہٰذا سب سے پہلے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست یہ نہیں چاہتی کہ وہ اگر محراب و ممبر کی طرف متوجہ ہو اور اس کو جس طرح ایک مثبت انداز میں استعمال کرنا چاہیے. اور میں افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہوں گا جہاں پر زیادہ تر منفی انداز میں یعنی انتشار کا پیغام جا رہا ہوتا ہے، اگر ریاست کو متوجہ بھی کیا جائے تو ریاستی ادارے پھر بھی ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے ہوں. سر یہ دیکھیں نا پھر ہم کیا کریں؟ اب دیکھیں جو قرآن پاک ہے اس کو آگے تک پہنچانا ایسا ہی کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے نا. تو جو مجھے آپ سمجھا رہے ہیں وہ آپ پوری قوم کو کیوں نہیں سمجھا پاتے؟ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں نا خطبے والی بات، کیا یہ ممانعت ہے کہ آپ لاؤڈ اسپیکر کو جب استعمال کریں تو یہ بھی کہہ دیں کہ لوگوں رشوت مت دو، لوگوں حرام مت کھاؤ، لوگوں دوسروں کو تنگ مت کرو؟ یہ 3 فکریں کہنا غیر مناسب ہے. اب دیکھیے سب سے پہلے جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں نا، قرآن کی تعلیم دینا وہ مسجد کی ذمہ داری نہیں ہے. جو بھی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم کا اہتمام کرے. سب سے پہلے تو ایک مسلمان کو خود قرآن سے وابستگی نہیں، یہ جو میں چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ایک مذہبی گیٹ اپ میں ہوگا نا یہ اس کی ذمہ داری ہے. اب دیکھیے معاشرے میں جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کہتے ہیں تو اس کے لیے معاشرے کے کسی خاص طبقے پر نہیں ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. پہلے یہ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری زیادہ نہیں؟ بے شک ہماری بھی ہے. آپ کی ذمہ داری زیادہ نہیں میرے مقابلے میں؟ نہیں، جتنی میری مسجد میں ہے اتنی آپ کی میڈیا پہ بیٹھ کے ہے. جتنی میری مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے ذمہ داری ہے اتنی ہی آپ کی ایک میڈیا کے تو نہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں نہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، تو پھر بہتری کہاں سے آئے گی؟ لیکن نہیں، ہم میں سے ہر ایک کو وہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. اب وہ جو میں نے کہا نا کہ اگر شروع سے ہی ہم اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں تعلیم کے ساتھ کہ وہ معاشرے کا مفید شہری بن سکے. تعلیم کے بارے میں تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ تعلیم کے لیے اپنے بچے کے لیے بھی آپ انگلش اسکول چاہتے ہیں، انگلش کالج چاہتے ہیں،
چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں، حقیقت ہے یہ نہیں ہے۔ اب جیسے میں کہتا ہوں، جیسے میرے سامنے اپنے بچوں کی جب تعلیم کا مرحلہ آیا، میں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ کون سا سکول ہے کہ جہاں پر تعلیم کے ساتھ تربیت پہ زور دیا جاتا ہے۔ ایک والد ہونے کی حیثیت سے مثلا میری بیٹی ہے تو اس کے لیے میں نے اس سکول کا انتخاب کیا کہ جہاں پر ضروری ہے کہ فیمیل ٹیچر ہر وقت ابایا میں رہے گی تاکہ میری بیٹی وہاں سے پردہ سیکھ سکے۔ اس میں ہم والدین کو اپنی ترجیحات دیکھنی چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کی کیسی تربیت کریں۔ پھر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا تصور جو ہے آپ کی اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ مجھے خود شروع کرنی چاہیے، بے شک، بس، اور چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، چھوڑ دینا نہیں چاہیے، شروع خود سے کرنا چاہیے اور پھر یہ مرحلہ وار آگے بڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ دیکھیے جو ایک شخصیت ہے مثلث بنے گی شخصیت، مثلا ایک بچہ ہے، اگر میں کہوں صرف گھر اثر انداز ہوگا نہیں، گھر سے باہر جہاں پہ وہ سکول جا رہا ہے، مدرسہ جا رہا ہے، وہ بھی اس کے افکار و نظریات تربیت پہ مدرسے کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں نیگیٹو، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، اس میں واضح طور پہ میں کہتا ہوں کہ ایسے بھی مدارس ہیں کہ جو واضح طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے تحت چل رہے ہیں، اور ایسے بھی مدارس ہیں کہ جہاں پہ وقتاً فوقتاً ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہاں سے برائیوں کی خبر آتی ہے، اس طرح وہ بھی معاشرے میں موجود ہے اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ سر مجبوری ہے، پھر ایک بریک مجھے لینی پڑے گی۔ خواجہ صاحب ہم بریک پہ جا رہے ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، بریک کے بعد بھی جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک، آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ سر یہ جو ہم نے بات کی مسجد و ممبر کی، اور آپ نے شروع کیا کہ شادی کا بھی فیصلے وہی ہوتے تھے، بیاہ کے بھی فیصلے وہی ہوتے تھے، ریاستی امور کے فیصلے بھی وہی ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لاتے تھے اور وہ بیٹھتے تھے اور ہر قسم کی چیزوں کا فیصلہ ہوتا تھا، یہی ہے؟ ایسا ہی۔ اچھا، آج کی سوسائٹی بڑی ہے، آج ایک مسجد سے سوسائٹی بہت بڑی ہو گئی ہے۔ آج کی سوسائٹی میں ریاست کا جو کردار ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اب دیکھیے، ریاست کا مطلب یہ ہے کہ اس یاد رکھیے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بات کر رہے ہیں، بے شک ایسا ہی ہے، ہم ایک آئین کے تابع بات کر رہے ہیں، بے شک ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون نافذ العمل نہیں ہوگا جو اسلام اور شریعہ کے خلاف ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب بتائیے۔ اب دیکھیے، ریاست کا جو اہم مقصد ہے کہ وہ عوام کے امور کی تدبیر کرے گی، منظم کرے گی۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے جو ریاست کی ذمہ داری ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ اس معاشرے میں عدل کا نظام ہے۔ اچھا، اب ریاست عدل کرے، جب ریاست کو ہم ٹیکس اکٹھا کرنے کا کام دیتے ہیں تو کیا جو زکوٰۃ ہے وہ اور چیز ہے اور ریاست جو ٹیکس اکٹھا کرتی ہے وہ کوئی اور چیز ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اس لیے کہ جو ٹیکس ہے وہ زکوٰۃ کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ کہ میں نے گورنمنٹ کو اتنا ٹیکس دے دیا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ اب میں زکوٰۃ سے منحا کر لوں گا، نہیں، ٹیکس اور چیز ہے، چونکہ زکوٰۃ مخصوص چیزیں جو اسلامی ریاست تھی شروع میں اس میں ٹیکس تھا؟ جی، اس میں زکوٰۃ تھی، اس میں زکوٰۃ تھا، جزیہ تھی، یہ چیزیں۔ پھر وہ ریاست چل کیسے رہی تھی؟ اس ریاست کی پولیس کو پیسے کیسے دیے جاتے تھے؟ اس ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے پیسہ کہاں سے آتا؟ اب دیکھیے، جب ہم زمانہ رسالت کی بات کرتے ہیں، وہاں پر جتنے بھی لوگ جہاد کے لیے جاتے تھے وہ تنخواہ دار لوگ نہیں ہوتے تھے، ان کے اندر ایک اسلام کا جذبہ ہوتا تھا، وہ اس کے تحت اس لشکر میں شامل ہوتے تھے اور جنگ کے لیے جاتے تھے، اور پھر وہ لوگ اس لشکر کی آمادگی کے لیے خود انہیں ڈونیٹ کرتے تھے، اور اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کام کے لیے ابھارا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر تنخواہ دار زمانہ رسالت میں لشکر تھا، یہ بعد میں جب خلافت قائم ہوئی تو اس وقت باقاعدہ قائم کیے گئے وہاں پہ مختلف شعبے اور ان کی تنخواہ معین کی گئی، اور اس کے لیے بیت المال کا نظام جو تھا، اس بیت المال میں پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ جی، بیت المال میں آنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ تھا وہ جو مسلمان تھے ان سے لیا جاتا تھا زکوٰۃ کے نام پر، اور اسی طرح جو مختلف وہاں پر معدنیات تھی وہاں سے خمس کے نام پہ آ جایا کرتا تھا، اسی طرح جو غیر مسلم تھے ان سے جزیہ کے نام پہ لیا جاتا تھا۔ اور اگر اسلامی ریاست صحیح طور پر انہی کو کلیکٹ کر لے اور پھر بیت المال کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق چلایا جائے تو میرا خیال اسلامی ریاست کے لیے مالی طور پر مشکلات نہیں۔ اس کا مطلب آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں سوسائٹی آج کی جو ہے اس میں جو ریاست کا کردار ہے اس میں ٹیکس کا نظام اس کی ایک ذمہ داری ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ ٹیکس اگر اس معنوں میں دیکھا جائے کہ جو ایک مغربی معاشرے میں اصطلاح ہے تو قانون جو آپ نے کہا کہ ہمارا آئین قرآن و سنت کے تابع ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہے۔ اس میں جو مسلمانوں پر مالی
واجبات ادا کیے گئے ہیں یا فرض قرار دیے گئے ہیں وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہے، خمس کی شکل میں موجود ہے، لیکن ایک اسلامی حاکم کو یہ اختیار دیا ہے اسلام نے، اگر وہ کسی خاص حالات کے تحت چاہے کہ وہ اسلامی مملکت چلانے کے لیے مال اکٹھا کرنا چاہے، پھر وہ عوام سے، ان میں بھی جو مخیر حضرات ہیں، ان سے یہ تقاضا کر سکتا ہے۔ موجودہ حالات میں کوئی ایسی ریاست آپ کے نظر میں ہے؟ اب اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو مکمل طور پہ ایسا اسلامی نظام ہمیں کہیں موجود نہیں۔ اچھا، خواتین کے جو حقوق ہیں، کیا یہ حقیقت ہے کہ قربانیوں کے باوجود بھی خواتین کو معاشرے میں وہ جگہ نہیں مل پاتی جو انہیں اسلام نے دی ہے؟ ہم اتنے تنگ دل کیوں ہو گئے ہیں؟ اب دیکھیے، اسلام نے جو سب سے پہلے حق دیا ہے وہ بیٹی کو جینے کا حق دیا ہے، کہ یہ پہلے اسلام سے لوگ بیٹی کو ننگ و عار سمجھتے تھے، اسلام نے تو بیٹی کو رحمت قرار دیا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس رحمت کو حقیقی معنوں میں اپنے لیے رحمت سمجھیں بھی صحیح۔ جیسے اگر میں آپ کو ایک معاشرتی حوالے سے بتاؤں، میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی، میں نے محلے میں مٹھائی تقسیم کی، تو لوگوں نے کہا کہ جی کوئی بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ بھی مٹھائی تقسیم کرتا ہے، یعنی یہ معاشرے کی وہ منفی سوچ تھی، لیکن اسلام نے اسے رحمت قرار دیا۔ اب دوسری طرف آ جائے، جو ہمارے معاشرے میں بیٹیوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ وراثت سے محرومی ہے۔ اسلام نے بیٹی کو وراثت میں حق دیا ہے، اگرچہ یہاں پہ بعض ہماری جو خواتین کے حقوقی تنظیمیں ہیں وہ کہتے ہیں جسے کم حق دیا گیا ہے، مرد سے آدھا، لیکن اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے سامنے ایک بندے نے اعتراض کیا کہ اسلام عدل نہیں کر رہا، کہ مرد کو عورت سے 2 گنا حق دیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ لاجک ہے کہ اگر اسلام نے کسی کو حق دیا ہے تو اس پہ فرض بھی عائد کیا ہے، چونکہ اسلام نے مرد پر حقوق زیادہ عائد کیے ہیں، یعنی اگر ماں ہے تو اس کا نان و نفقہ یعنی کھانے پینے رہائش کے ذمہ داری بیٹے پہ ہے، اگر زوجہ ہے تو شوہر پہ ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو والد پہ ہے، یعنی مرد کے اوپر پھر جہاد ہے، عورت پر جہاد نہیں۔ اس کے پیچھے یہ بھی لاجک ہے کہ مرد کو اس لیے عورت سے 2 گنا زیادہ وراثت میں حق دیا گیا کہ اس کے سامنے زیادہ اللہ نے اس کے اوپر حقوق فرائض عائد۔ عورتیں جہاد میں شرکت نہیں کرتی رہیں؟ اور عورتوں پہ جہاد واجب نہیں ہے، عورتوں یعنی وجوب کی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میدان جنگ میں عورتیں زخمیوں کی تیمارداری بھی کرتی رہی، پانی کی ذمہ داریاں بھی ادا کرتی رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہاں سے مال غنیمت ملتا ہے تو اس میں خواتین کو حصہ دیا جاتا تھا۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم اسلام کے دیے ہوئے زکوٰۃ کے نظام پر عمل کریں تو معاشرے میں جو یہ تفریق ہے غریب اور امیر کی، اور جو بڑھتی جا رہی ہے ہر روز، اور جو بہت ساری معاشرتی خرابیوں کی وجہ بھی بن رہی ہے، ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں؟ جی یقیناً قابو پا سکتے ہیں، لیکن اس میں 2 مسائل ہیں۔ پہلا یہ کہ جو ہر صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا پھر کیا کریں؟ اس کے لیے دیکھیے اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل، لیکن وہ ذمہ داری کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اب وہاں پر ان سے لینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو کیسے لیٹ؟ یہ تو ٹیکس ہی نہیں لے سکتے۔ اب وہ ظاہری بات ہے کہ میرا خیال جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ اس پر بہتر بیان دے سکتی ہے کہ ریاست یہ اپنا حق کیسے ادا کرے۔ آپ پڑھ لکھے آدمی ہیں، 10 کتابیں آپ نے لکھی ہیں، اور اگر آپ کو کتابوں میں دیکھا جائے تو اس میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ لاجک کی بھی کتاب آپ نے پڑھی ہے، ایسا ہی ہے، لاجک بھی آپ نے پڑھی ہے، تو لاجیکلی میرے سوال کا جواب کیا ہے؟ اب اس کے لیے لاجیکلی دیکھیں تو سب سے پہلے حکومت کو جو محکمہ بیت المال ہے ان میں ایسے افراد کو متعین کرنا چاہیے کہ جو دیانت دار۔ وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ ہمارے معاشرے سے آئیں گے، لیکن جہاں پر ہم میرٹ سے زیادہ اقربا پروری کو ترجیح دیں گے، تعلقات کو ترجیح دیں گے، تو وہاں پر یہ تو آپ اپنے مدرسوں میں بھی دیتے ہیں۔ غلط ہے، اگر مدرسے میں بھی غلط کام رہا ہے وہ غلط ہے، غلط جہاں پر بھی ہو وہ غلط ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کیوں نہیں دیتے؟ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ مثلا محکمہ بیت المال کے ہی بعض ایسی جگہ ہیں جہاں پر زکوٰۃ کے مال سے الیکشن کیمپینز چلائی جا رہی ہیں، تو پھر وہاں پر لوگ اس لیے بھی دینے سے ہچکچاتے ہیں۔ ہمیں وہاں پر اگر محکمہ بیت المال میں عدل و انصاف کا نفاذ ہو، یعنی پہلے مخیر جو صاحب نصاب لوگ ہیں وہ زکوٰۃ دے، اور دوسرا اس زکوٰۃ کو تقسیم کرنے میں عدل و انصاف سے کام لیا جائے۔ علامہ حسن رضا باقر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے میرے پروگرام میں شرکت کی۔ جزاک اللہ۔